नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अवातिफ शेख आप सबका आज के इस CIO साइंस ओलंपियाड के तारुफी प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ। CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये बच्चों की तंजीम है, बच्चों के लिए है और बच्चों के ज़रिए है। CIO साइंस ओलंपियाड इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही ख़ास मेहमान मोहतरम जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब, नेशनल सेक्रेटरी मरकज़ी तालीमी बोर्ड जमात इस्लामी हिंद, और आप चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO के भी नेशनल सेक्रेटरी है। आप बच्चों की तालीम और तरबियत पर कौमी सतह पर कीमती खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि CIO साइंस ओलंपियाड का मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है और हमारे बच्चे इससे किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मोहतरम जनाब तनवीर साहब, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप हमें CIO का मुख्तसर तारुफ दें। जी, CIO कायम हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। इसका मकसद ये है कि बच्चों को एक सेहतमंद माहौल फराहम करें, ऐसी सोहबत फराहम करें जिसमें बच्चे अपने कैरेक्टर को नर्चर कर सकें और अल्टीमेटली वो सालिह बन सकें, बेस्ट सिटीज़न बन सकें, उनकी मॉरली अपब्रिंगिंग प्रॉपर हो और एकेडमिकली भी वो इम्प्रूव हो। इसके लिए CIO काम कर रही है और इसका अप्रोच ये है कि बच्चे सोहबत में, कंपनी में, गैंग में सीखते हैं, ये उनकी ज़रूरत है। तो हम बच्चों की एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी फ्रेंडशिप डेवलप कर रहे हैं जिसमें अच्छे बच्चे हों, जिसमें ऐसे बच्चे हों जो नेकियों को पसंद करते हैं, ऐसे बच्चे हों जो एकेडमिकली अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं। तो ये गोया बच्चों का एक गुलिस्तान है, एक क्लब है, एक कंपनी है और सोहबत देने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये एक बच्चों की दीनी तंजीम है, लेकिन हमने सुना है कि CIO में साइंस ओलंपियाड रखा है। तो ये हम समझना चाहते हैं कि CIO में ओलंपियाड रखने का मकसद क्या है। जी देखिए, CIO एक दीनी ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम सबको ये जानना चाहिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, बहुत सारे जानते हैं कि दीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मस्जिदों में कैद हो जाएं। दीन का मतलब ये भी नहीं है कि हम साइंसी उलूम हासिल ना करें। साइंस का इल्म हकीकी से करीब करता है। इमाम गजाली ने कहा है कि अल्टीमेट इल्म है वो इल्म हकीकी है, जो आपको अल्टीमेट रियलिटी के करीब करता है। लेकिन उस अल्टीमेट रियलिटी को समझने के लिए जो हिस्सी इल्म है, जो मुशाहिदे के ज़रिए, जो सेंसस के ज़रिए हासिल किए जाते हैं, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि चाहे साइंस हो या मैथ्स हो, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अल्टीमेट रियलिटी से करीब करने के लिए एक फ़र्द को, एक इंसान को बड़ी मदद करते हैं। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने के लिए, साइंस का गहरा नॉलेज पैदा करने के लिए हम साइंस ओलंपियाड करें। इस ओलंपियाड का महज सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को साइंसी उसूल बताएं, साइंसी फार्मूला याद दिलाएं या साइंटिफिक फैक्ट को मेमोराइज करने के लिए कहा जाए, बल्कि इसके ज़रिए हम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना चाहते हैं। हम इसके ज़रिए बच्चों में
اپنے انوائرنمنٹ اور اس دنیا میں غور و فکر کرنے کا ایک مادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سائنس اولمپیاڈ کا خیال کیسے آیا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیے، CIO جماعت اسلامی ہند کے تحت کام کرتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند ایک نظم، ایک سسٹم، SOP کے ذریعے کام کرتی ہے۔ ہر 4 سال میں اس کا منصوبہ بنتا ہے۔ CIO کا بھی منصوبہ 3 سال پہلے بن چکا ہے۔ 4 سال میں اس کا کیا پروگرام ہونا چاہیے، اسے کیا اچیو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے طے کی جاتی ہیں۔ تو جب ہم CIO کا پروگرام وضع کر رہے تھے، بنا رہے تھے، ڈیزائن کر رہے تھے، اس میں ہماری ٹیم شامل تھی، مرکز کی ٹیم جو CIO کے لیے بنائی گئی ہے۔ CIO دراصل مرکز میں جماعت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، شعبہ تربیت اطفال۔ شعبہ تربیت اطفال کا یہ گویا حصہ ہے۔ تو شعبہ تربیت اطفال کے کچھ ممبرز ہیں، ایگزیکٹو ممبرز، انہوں نے 4 سال کا پروگرام بنایا، اور اس میں بچوں کے اندر سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کرنے کے لیے، سائنس سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، بیسک سائنس سے رغبت پیدا کرنے کے لیے، اور سائنس پر اس طرح غور کریں بچے کہ وہ اس کے ذریعے حقیقی علم تک، الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچ سکیں، اس جانب ایک یہ قدم ہے۔ اس کے لیے ہم نے طے کیا ہے کہ ایک سائنس اولمپیاڈ منعقد کریں، کنڈکٹ کریں۔ یہ اس میقات کا ایک پروگرام ہوگا۔ ممکن ہے اگلے میقات سے، اگلے سالوں سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہر سال گویا یہ ریگولر ایونٹ ہوگا۔ آج کے دور میں بچوں کے لیے سائنس کی تعلیم کتنی اہم ہے؟ دیکھیے، سائنس اور میتھس جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ پیور سائنسز کہلاتے ہیں، اور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ذریعے ایک انسان خدا کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے اور خدائی کو سمجھ سکتا ہے، پھر وہ خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ میتھمیٹکس کو کہا گیا کہ یہ خدا کا سبجیکٹ ہے، یہ اتنا پرفیکٹ سبجیکٹ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ 2+2 4 ہی ہوتا ہے۔ میتھمیٹیکل جو فارمولاز ہیں یا جو ریزلٹس ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کو ایک پرفیکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے، اس کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کی جو جیومیٹری ہے، جیومیٹری بتاتی ہے، بہت خاص بات ہے اس میں جس کو امام غزالی نے کہا تھا کہ جیومیٹری یہ بتاتی ہے کہ ایون آپ کی جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ ایک دائرے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی بلیوڈ، لیکن آپ اسی آنکھ سے تارے کو دیکھتے ہیں، اور تارا دکھ تو رہا ہے بہت چھوٹا، ایک کوائن کے برابر، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ وہ تارا اس زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اس بڑائی کو کس نے پروو کیا؟ اس بڑائی کو جیومیٹری نے پروو کیا۔ تو اس طرح علم سائنس، علم میتھمیٹکس آپ کو ریئلٹی کے طرف پیش قدمی کرنے کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آفاق و انفس میں غوطہ زن ہونے کی بات کہی ہے، اس کو دیکھنے، ایکسپلور کرنے کی بات کہی ہے۔ تو یہ ایکسپلوریشن سائنسی علم کے ذریعے ہی پاسبل ہے۔ لٹریچر موجود ہے کہ جو سائنس کو زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں، کائنات کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اس کریٹر کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور کریٹر کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری جنریشن کو ہم سائنٹیفک ریئلٹیز سے اور سائنٹیفک ٹیمپر ان کے اندر پیدا کریں گے تو وہ الٹیمیٹ ریئلٹی کو سمجھنے کے زیادہ قریب پہنچیں گے، اور سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کرنے کے نتیجے میں بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے۔ آج ہمارے اس سماج میں بہت زیادہ اندھ بھکتی کا ایک گویا چلن ہے، اور یہ جو بلائنڈ فیتھ ہے، متھس ہے، یہ اسی وقت ٹوٹیں گے
جب بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ آئے گی، وہ پوچھیں گے 10 بار کہ ایسا کیوں، ایسا کیسے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر سائنٹیفک ٹیمپر پیدا ہو. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ سائنس کا اولمپیاڈ منعقد کریں. جیسا کہ میں نے کہا، اس اولمپیاڈ میں ہم میموری ٹیسٹ نہیں کریں گے بلکہ بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ کا ٹیسٹ ہوگا. جی، CIO سائنس اولمپیاڈ کی خاص بات کیا ہے جو اسے دوسرے کمپٹیشن سے مختلف بناتی ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، بہت سارے اولمپیاڈ اور کمپٹیشن ہوتے ہیں. ریٹ ریس کی بات ہوتی ہے، بچوں کو صرف سرٹیفکیٹ حاصل کرنے، انعامات حاصل کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرتے ہیں یہ سارے کمپٹیشن. یقیناً ہم ایک جانب تو بچوں کے اندر وہ کمپٹیٹیو اسپرٹ پیدا کریں گے کہ بچہ آگے بڑھے، اور آگے جو ایجوکیشن فیلڈ میں اس کو ویریس کمپٹیشن سے مقابلہ ہے. اب تمام کمپٹیشن میں بیسک سائنس اور میتھس پوچھی جاتی ہے، چاہے وہ کیٹ کا ایگزام ہو، چاہے کلیٹ کا ایگزام ہو، چاہے NDA کا ہو. جتنے آپ کے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس ہیں، چاہے UPSC ہو جنرل اسٹڈیز کے سبجیکٹ میں، ساروں میں بیسک سائنس اور بیسک میتھس ہوتے ہیں. اس لیے جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن دیتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپ ٹو گریڈ 10 NCERT کی بیسک سائنس کو پڑھ لیں، بیسک میتھس کو پڑھ لیں. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک جانب بچے ایکیڈیمیکلی ایکسل کریں، آگے بڑھیں، اور دوسری جانب ہمارا یہ کمپٹیشن اولمپیاڈ کنونشنل جو اولمپیاڈ یا کمپٹیشن ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس میں جو سوالات پوچھیں گے بچوں کو اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ، لاجیکل تھنکنگ، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اس طرح یہ ان ایگزام سے ڈیفرنٹ ہوگا. دوسری بات، یہ ہمارا ایگزام انکلوسیو ہوگا. ہم سارے بچوں کو اپارچونیٹی پرووائڈ کریں گے. دیہات کے بچے کو اپارچونیٹی پرووائڈ کریں گے، غریب بچوں کو اپارچونیٹی پرووائڈ کریں گے. صرف فیشنیبل اسکول میں اولمپیاڈ ہوتے ہیں، CBSE اسکول میں اولمپیاڈ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو اولمپیاڈ ہوگا وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں ہوگا، ایک معمولی اسکول میں ہوگا، اور ہم بچوں کو یہ اپارچونیٹی دیں گے کہ وہ بھی کمپٹیشن کا حصہ بنیں. یہ ملک بھر میں چلائے جائیں گے یہ؟ جی، ہمارے جہاں جہاں یونٹس ہیں وہاں بھی یہ کنڈکٹ ہوگا، یا اس کو اگر کوئی اپنے اسکول میں کنڈکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس اسٹیٹ میں جو CIO کا نظم ہے ان سے رابطہ کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں، یا پھر اپنے اسٹیٹ میں جماعت کے جو بھی افراد ہیں جماعت اسلامی ہند کے، ان سے آپ رابطہ کریں، یا جماعت اسلامی ہند کے دفتر سے آپ کانٹیکٹ کریں، تو آپ کو اس کی اور تفصیلات مل جائیں گی. آپ اپنے اسکول میں، اپنے شہر میں اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. آپ اور بھی ذرا ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اس اولمپیاڈ کے بچے تیاری کیسے کریں؟ اس میں کس عمر یا کس کلاس کے بچے حصہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم جو اولمپیاڈ ابھی کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں فرسٹ ایئر، وہ گریڈ 6، 7 اور 8 کے بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. 3 کلاس کے بچوں کے لیے، 6، 7، 8. ان کے لیے ہم نے بہت سمپل سا سلیبس رکھا ہے. وہ سلیبس ہوگا اسٹیٹ بورڈ کی کتابیں، ان کے اپنے اپنے اسٹیٹ بورڈ کی، کیونکہ تمام بچے CBSE یا NCERT کا سلیبس نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ اپنے اسٹیٹ کا سلیبس پڑھیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی بچہ گریڈ 6 کا ایگزام دینا چاہتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک کی EVS کو پڑھ لے. سائنس کی بک نہیں ہے آج کل، EVS ہے، تو وہ EVS پڑھ لے گا. آپ غور سے سنیے، گریڈ 6 کا ایگزام کوئی دے رہا ہے، گریڈ 6 کا اولمپیاڈ ایگزام کنڈکٹڈ بائی CIO، تو اس کو چاہیے کہ گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک کی EVS بک کو تھوڑا سا گلانس کر لیں، رٹا نہ لگائیں، سمجھ لیں. اگر وہ صرف مگب کرے گا، رٹا لگائے گا، روٹ لرننگ کرے گا تو شاید وہ اتنا پرفارم نہیں کر پائے گا، کیونکہ کوشچن جو ہوں گے وہ 20% کوشچن ڈائریکٹ ہوں گے، 80% کوشچن انڈائریکٹ ہوں گے. فار ایگزامپل، ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از فوٹو سینتھسس، یہ تو ڈائریکٹ کوشچن ہو گیا.
لیکن ہم لاجیکل کوشچن اس طرح پوچھ سکتے ہیں اس اولمپیاڈ میں کہ ایک پلانٹ ہے, if that plant is kept in darkness it turns into yellow. ایک پودا جو چھاؤں میں رکھا گیا ہے وہ 3-4 دن یا 1 ہفتے کے بعد یلو زرد پیلا ہو جاتا ہے, اس کی وجہ بیان کریں, give the reason. تو اس طرح کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں, اس کو لاجیکل کوشچنس کہا جاتا ہے. تو اس طرح ہم گریڈ 6 کے بچے کو کہیں گے کہ 1 to 5 وہ EVS پڑھے, گریڈ 7 کا بچہ گریڈ 1 to 5 کی EVS پڑھے گا اور گریڈ 6 کی سائنس پڑھے گا, کیونکہ 6 سے سائنس آ جاتی ہے. 8th کا بچہ 8th کا اسٹوڈنٹ گریڈ 1 to 5 EVS پڑھے گا, دین 6 and 7 کی سائنس پڑھے گا. اوکے, تو اس طرح کلیئرٹی رہے, یہ ہمارا سلیبس ہوگا, آپ اس کو پڑھیں. اور یہ 3 لینگویجز میں کنڈکٹ کیا جائے گا, انگلش, ہندی اینڈ اردو. ریجنل لینگویجز میں بھی پاسبل ہے, بٹ سینٹرل ٹیم ہم مرکز سے 3 لینگویجز میں آپ کو کوشچن پیپر پرووائڈ کریں گے. آپ چاہے تو اس کو ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی سمپل ڈیٹیل ہے. ایگزامینیشن سینٹرز پر ہوں گے. دیز سینٹرز کوڈ بی اسکول, کوئی اسکول ہو سکتا ہے, ہال ہو سکتا ہے, کوئی کامن جگہ ہو سکتی ہے, وہاں اس ایگزام کو کنڈکٹ کیا جائے گا. ایگزام اسٹرکٹ ہوگا اور کاپنگ نہیں ہوگی. اگر کاپنگ ہوگی تو پورا سینٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور وہاں کا ریزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوگا. یہ صرف مقامی لیول پہ ہوگا؟ یہ ایگزامینیشن تو لوکل, مقامی, سٹی اور ٹاؤن کے لیول پر ہوگا. اس کا ریزلٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو سکتا ہے, اسٹیٹ لیول پہ ہو سکتا ہے. ڈسٹرکٹ اسٹیٹ لیول پہ ریزلٹ ہوگا, لیکن اگر کوئی اسٹیٹ چاہتا ہے کہ وہ لوکل لیول پر بھی ریزلٹ ڈکلیئر کرے, فار ایگزامپل اگر کسی ایک مقام پر اوکے یو پی کے فیض آباد میں کنڈکٹ ہو رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ فیض آباد کا ریزلٹ ڈکلیئر کریں, تو پاسبل ہے وہاں کا کر لیں, یا پورے یو پی کا ریزلٹ ڈکلیئر ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ چوائس رہے گی اسٹیٹ سیٹ اپ کے لیے. اسٹیٹ سیٹ اپ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے, لیکن مرکز صرف اسٹیٹ لیول کا ریزلٹ ڈکلیئر کر سکتا ہے اور ڈسٹرکٹ لیول کا. پیرنٹس اور ٹیچرز اس سفر میں بچوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کو انکریج کریں کہ اس اولمپیاڈ میں حصہ لیں. اس کی فیس بھی بڑی معمولی سی ہوگی, اس سے بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. تو آپ بچوں کو انرول کرانے میں مدد کریں, بچوں کو انرول کرائیں. پھر دوسرا یہ کہ بچوں کو آپ میٹیریل پرووائڈ کریں. میٹیریل آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا, اگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا بچے کو نیٹ پر بتائیں, ساتھ لے کے بیٹھیں, پڑھائیں. پیرنٹ یہ کر سکتے ہیں. آپ اس کی تیاری کے لیے روزانہ اگر آپ بچے کے ساتھ 15 سے 20 منٹ 1 مہینہ گزار دیتے ہیں تو آپ کا بچہ اس ایگزام کے لیے تیار ہو سکتا ہے. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیے دنیا میں تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کمپٹیشن میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے بیسک اور فنڈامنٹلز اچھے چاہیے. اگر بچہ JEE کریک کرنا چاہتا ہے, نیٹ کریک کرنا چاہتا ہے, تو بچے کے بیسک فرام گریڈ 1 ٹو گریڈ 10 میتھس اور سائنس بڑے اسٹرانگ ہونا چاہیے. نیٹ ہے تو سائنس اسٹرانگ ہوگی, لیکن اب نیٹ میں میتھس کی بھی ضرورت ہے, فزکس میں میتھس چاہیے. تو نیٹ کے لیے بھی میتھس اور سائنس کے بیسکس اسٹرانگ ہونا چاہیے. اسی طرح JEE کے لیے سائنس اور میتھس دونوں ضروری ہیں. اسی طرح دوسرے ایگزامینیشنز بھی, ایون UPSC کریک کرنے کے لیے, کلیٹ کو کریک کرنے کے لیے, کیٹ کو کریک کرنے کے لیے, ساروں کے لیے میتھس اور سائنس کی ضرورت ہے. اور میتھس اور سائنس بیسک اسٹرانگ چاہیے, کیونکہ سائنس اور میتھس یہ دونوں سبجیکٹ کیسکیڈنگ ایفیکٹ رکھتے ہیں, ایسا پھرتے ہیں. اگر بچے کو بنیاد کا پتہ نہیں ہے تو وہ آگے نہیں کر سکتا. اگر بچے کو 3 into 3 9 نہیں آتا ہے تو وہ آگے بڑے پرابلم سالو نہیں کر سکتا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ
3 into 3 9 उसने ग्रेड 3 में पढ़ लिया, उसको भूल जाना है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन भूल गया तो क्या 9th और 10th में परफॉर्म करेगा? तो इस तरह बुनियाद बेसिक चीज़ें स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। तो बच्चों को अगर आप इस ओलंपियाड के लिए तैयार करेंगे तो गोया आप अपने बच्चे को नीट के लिए, JEE के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जी जी। आने वाले सालों में CIO साइंस ओलंपियाड के लिए आपका विजन क्या है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारा ये साइंस ओलंपियाड पूरे नेशन में फैल जाए और एक नेशनल इवेंट बने। हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में बच्चे इससे जुड़ें। हर डिस्ट्रिक्ट में इसका सेटअप हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हीरोज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ बच्चों को इनामात से नवाजा जाएगा। हम ये भी चाहेंगे कि बच्चों को इनामात अच्छे खासे दिए जाएं और बच्चों के लिए इनामात रुपया पैसे की शक्ल में भी हो या दूसरे भी बच्चों को अप्रिसिएशन मिले। हमारे बच्चों को, वालिदैन को और मेंटर्स के लिए आपका खास पैगाम क्या होगा? जी माशाल्लाह, पूरे मुल्क में CIO के मेंटर्स, जैसा आप भी उसमें एक हैं, बल्कि आप मेंटर्स से बढ़कर हैं, स्टेट के ज़िम्मेदारों में से हैं आप, तो बहुत खिदमत कर रहे हैं। मैं तमाम के हक़ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम मेंटर्स से कि हर एक मेंटर एक साल में कम से कम 4 से 5 मेंटर्स को तैयार करें। और तैयार करने का तरीक़ा ये है कि आप साथ रखें, बताएं कि बच्चों के साथ कैसे डील करें, बच्चों के ग्रुप्स कैसे बनाएं, हल्के कैसे बनाएं, CIO के सर्कल्स कैसे बनाएं, नेक बच्चों को कैसे जोड़ें, अच्छे बच्चों को कैसे जोड़ें और समाज में अच्छाई आम करने के लिए बच्चों को कैसा इनकरेज करें। अगर हम ये कर लेंगे तो हमारे इस देश का भविष्य, इस देश का मुस्तकबिल बड़ा शानदार होगा। और किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसकी नस्ल के तरबियत से जुड़ा है। अगर हम अपने नस्ल की तरबियत सही करेंगे तो हम अपना मुस्तकबिल उज्जवल पाएंगे, अच्छा पाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर मोहतरम जनाब तनवीर अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर की। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे CIO साइंस ओलंपियाड में हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को CIO साइंस ओलंपियाड में शरीक करेंगे।